नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़ऊना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा अजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 26 है। सूरह अल अहकाफ मक्की है और उसमें 35 आयात और 4 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह ताला की तरफ से है जो नहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। हमने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियानी अशिया को बेहतरीन तदबीर के साथ एक वक्त मुकर्ररा के लिए पैदा किया है, और जिन लोगों ने कुफर किया वो उसे मुंह मोड़ रहे हैं जिससे उन्हें डराया गया है। यानी कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो मकसद बताया इस चीज़ का कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश का ना एक ख़ास मकसद रखा है, और वो है कि इंसानों की आजमाइश। और दूसरा इसके लिए कि एक वक्त भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया कि जो अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को बनाया, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आसमान और ज़मीन का ये जो मौजूदा निज़ाम है ना ये सारा बिखर जाएगा, यानी ना आसमान आसमान रहेगा ना ज़मीन ज़मीन रहेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 4 है सूरह अल अहकाफ की, कह दो कि देखो भला क्या जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो मुझे भी दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा टुकड़ा पैदा किया, क्या आसमानों में उनका कोई हिस्सा है? अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब या इल्म की कोई रवायत ही मेरे पास लाओ। और उससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला के सिवा उन्हें पुकारता है, जो क़यामत के दिन तक उसे कोई जवाब नहीं दे सकते, हालांकि वो उनकी दुआ ही से गाफिल हैं। और जब तमाम इंसान जमा कर दिए जाएंगे वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार करने वाले होंगे। और जब हमारी खुली खुली आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों ने कुफर किया वह हक को जबकि उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो खुला जादू। हक से मुराद यहाँ पे कुरान मजीद है, या वो कहते हैं कि उसने खुद ही उसे गढ़ा है। कह दो कि अगर मैंने खुद से वो बनाया तो मुझे तुम अल्लाह ताला से बचाने का कोई इख्तियार नहीं रखते हो। तुम उसके बारे में जो बातें बना रहे हो वो इन्हें खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह के तौर पर वही काफ़ी है और खूब बख्शने वाला बहुत ही रहम करने वाला है। कह दो कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या। मैं सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझे की जाती है, बल्कि मैं तो महज एक साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। कह दो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर ये अल्लाह ताला की जानब से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया, हालांकि इस जैसे कलाम पर बनी इसराइल का एक गवाह भी गवाही दे चुका है, चुनाचा वो ईमान ले आया और तुमने तकब्बुर इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला जालिम लोगों को कतन हदायत नहीं देता। तो बनी इसराइल का जो शख्स यानी कि इसके ऊपर ईमान ले आया था वो कौन था? सैयदना साद बिन अबी वक़ास बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि किसी शख्स के बारे में जो जिंदा हो ना और जो ज़मीन पर चल फिर रहा हो, तो साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इसका जन्नती होना नहीं सुना सिवाय सैयदना अब्दुल्ला इब्न इस्लाम के। उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने ये वाली आयत भी नाज़िल फरमाई, आयत नंबर 10 जो है। आयत नंबर 11 है, और काफिरों ने ईमान वालों के मुतल्लिक कहा कि अगर ये दीन अच्छा काम होता तो इसमें हम पर वो सबक न कर पाते, और चूंकि उन्होंने इसे हदायत नहीं पाई लिहाजा अनकरीब वो कहेंगे ये तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा को किताब रहनुमाई और रहमत थी, और तस्दीक करने वाली ये किताब अरबी ज़ुबान में है ताकि जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें डराए, और नेक लोगों के लिए खुशखबरी है। यकीनन जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला हमारा रब है फिर साबित कदम रहे तो उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। यही लोग जन्नती हैं, इसमें हमेशा रहेंगे उन अमाल की जजा में जो ये किया करते थे। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। उसकी माँ ने तकलीफ से उसको पेट में रखा और तकलीफ में ही उसको जन्म दिया, और उसके हमल का और उसके दूध चुराने का ज़माना 30 माह का है, यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुँचा और 40 साल की उम्र को पहुँच गया, उसने कहा ऐ मेरा रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम फरमाई है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिसे तू राज़ी हो जाए और मेरे लिए मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। बिलाशुबा मैंने तेरी तरफ रजू किया और यकीनन मैं मुसलमानों में से हूँ। इस आयत में असल में जो बताया गया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि
اصل میں اس مشقت اور تکلیف کا ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے یہاں پہ اصل میں اللہ نے مزید تاکید کے لیے کہا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں یعنی اس حکم احسان میں باپ سے ظاہر ہے زیادہ مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی کی یعنی تکلیف، پھر اس کے بعد وضع حمل کی تکلیف صرف یعنی تنہا ماں ہی نہیں اٹھاتی، باپ کی ظاہر ہے ماں ہی اٹھاتی ہے اور باپ کی اس میں شرکت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی ہے نا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولویت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتایا گیا۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ یعنی مجھ سے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیری ماں۔ تو پھر اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، تو تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو 3 درجے ماں کے زیادہ ہیں، حمل، وضع حمل اور رضاعت، اس لیے اس کو 3 درجے زیادہ دیے گئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک دعا آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو نبوت عطا کی نا 40 سال کی یعنی کہ عمر کے بعد، اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہر نبی کو یعنی مفسرین کی رائے ہے کہ ہر نبی کو جو 40 سال کے بعد ہی نا نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ یہ فتح القدیر کی روایت ہے۔ علماء نے کہا کہ اس عمر کے بعد ظاہر ہے پھر انسان کو نا یہ جو دعا یہاں پہ سکھائی اللہ تعالیٰ نے، ربی اوزینی، تو اس دعا کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو اس دعا کو کثرت سے کرنا چاہیے، یعنی جب انسان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے۔ اور یہ مائیں کہتی ہیں نا بچوں کے لیے جو دعائیں کرنی چاہیے، کون سی کرنی چاہیے، تو مائیں جو ہے نا وہ بھی اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے اس دعا کو بھی کر سکتی ہیں، ان کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یعنی اپنے لیے بھی کرنی چاہیے اور ماؤں کو اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے بھی یہ والی دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کریں گے، اس سچے وعدے کے مطابق یہ اہل جنت ہے جو اسے کیا جا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی وعدہ دیتے رہے ہو کہ میں قبر میں نکالا جاؤں گا، کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی تو قومیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیرا برا ہو ایمان لیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، جنہوں ان گروہوں میں ہیں جو ان سے قبل گزر چکے ہیں، یقیناً وہ اس نقصان میں ہی رہ جانے والے تھے، اور سب کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہوں گے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جن دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب سے بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اسے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ احقاف جو نا حقفون کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ۔ تو بعض نے اس کے معنی یعنی پہاڑ اور غار کے بھی کیے ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولا کا یعنی علاقہ تھا جو حضر موت یعنی یمن کے قریب تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عاد علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آیت نمبر 22 ہے، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی ستا ہے تو جس عذاب کا تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ چنانچہ جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں کو آتے دیکھا تو کہا یہ ہم پر یعنی بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ ہے نا، چہرے پر اس کے برعکس یعنی تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر یعنی بارش برسائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور
آپ کو پتہ ہے جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے ہیں نا تو آپ ہو جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان گہرے بادلوں کو دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ جو تھا نا بڑا متغیر ہو جاتا تھا، خوف کی سی یعنی ایک کیفیت جو تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر طاری ہو جاتی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی پھر اطمینان کا سانس لیتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، اور جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور انہیں ہم نے ان چیزوں میں بھی قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی ہے، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور اسی عذاب نے آ گیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور ہم نے تمہارے پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور ہم نے بار بار اپنی آیات بھیجی تاکہ وہ پلٹ آئے، چنانچہ قرب الہی کے لیے جن جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی جانب متوجہ کیا کہ وہ غور سے قرآن سنیں، پس جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، چنانچہ جب پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم میں واپس لوٹ گئے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب یعنی نہلا کی وادی میں پیش آیا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جنوں کو اصل میں تجسس یہ تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ یعنی سختی کر دی گئی ہے، اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے، تو کوئی بہت ہی اہم واقعہ تھا، رونما ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ایسا ہوا کہ چنانچہ مشرق سے مغرب کے مختلف اطراف میں یعنی جنوں کی جو ٹولیاں تھیں نا واقعوں کا سراغ لانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ یعنی کہ واقعہ ہی ہم پر یعنی آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی جو تھی نا پھر جب انہوں نے قرآن سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو پھر وہ ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی رسول بنایا اور جنات کے لیے بھی۔ آیت نمبر 30 ہے، اور انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کے داعی کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے تمہیں معاف فرمائے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی سوا اس کے کوئی سرپرست ہے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا بھلا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، وہ بلا شبہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ جیسے بلند ہمت رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں اور ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو سمجھیں گے کہ وہ دن کی ایک گھڑی ہے، گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، چنانچہ نافرمان قوم کے سوا کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ سورہ محمد مدنی ہے اور اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ہی ضائع کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے یقیناً اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسے ہی ان کے احوال بیان کرتا ہے، چنانچہ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم نے خوب قتل کر چکو تو مضبوط باندھ دو، اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزماتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ جلد ہی ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا،
اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے کیونکہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ آیت نمبر 6 میں ذرا دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کروا چکا ہے۔ بڑی پیاری حدیث آتی ہے اس کے بارے میں کہ یعنی دیکھیں نا کہ بغیر رہنمائی کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جسے وہ بغیر رہنمائی کے پہچان لیں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے نا تو وہ خود ہی اپنے اپنے گھروں میں چلے داخل ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا، یعنی جتنا میں دنیا میں اسے اپنے گھر کا یعنی راستہ معلوم ہے نا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ زمین میں چلتے نہیں ہیں، کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ دیکھیں ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا اور کافروں کے لیے بھی ایسے ہی حالات مقدر ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا حامی و ناصر جو ایمان لائے ہیں، اور کافروں کا قطعاً کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھا پی رہے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا نا، تو یہی حال کافروں کا ہے کہ ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ یعنی کچھ نہیں ہے، یعنی آہار سے تو وہ بالکل غافل ہے نا۔ اسے ضمناً یعنی کھڑے کھڑے کھانے کی جو ممانعت ہے نا اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، جس کا آج کل دیکھے دعوتوں میں عام رواج ہے، کیونکہ اس میں بھی تو یعنی جانوروں سے مشابہت ہے نا، جیسے کافروں کا شیوہ بتلایا گیا ہے، تو احادیث میں بھی کھڑے کھڑے پانی پینے سے سخت یعنی نہایت سختی سے منع کیا گیا ہے، جسے کھڑے کھڑے کھانے کی جو ممانعت ہے وہ تو صاف واضح ہو جاتی ہے کہ کھڑے کھڑے کھانا بھی کھانا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، وہ نہیں کھانا چاہیے، کھانا بھی بیٹھ کے یعنی کھانا چاہیے اور پانی بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، تو ورنہ مشابہت تو جانوروں کے ساتھ دی گئی ہے آیت کے اندر۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنی ہی بستیاں تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں جسے تمہیں نکال دیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل ہی خوشنما بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبودار کرنے والی نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہیں، اور بہت شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے ہر طرح کے اس میں پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، چنانچہ وہ ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نہروں کا ذکر کیا۔ روایت ہے حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یعنی کہ دودھ، پانی، شہد اور شراب کے یعنی کہ سمندر ہیں جن سے ان کی نہریں اور چشمے یعنی جاری اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آگ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور ان کو تقویٰ عطا کرتا ہے۔ کیا وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ بے شک اس کی علامات تو آ چکی ہیں، چنانچہ جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت کا موقع کہاں ہوگا۔ کیسے اللہ تعالیٰ ڈراتے آنے والے وقت سے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ یقین کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی معافی مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب ایک محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کو ایسے شخص کی سی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس پر موت سے غشی طاری ہو، پس ان کے لیے بہت بہتر تھا حکم مانا اور بھلی بات کہنا، چنانچہ جب کام کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بلا شبہ قریب ہے اگر تمہیں حکومت مل جائے کہ تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، چنانچہ انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ رشتے توڑنے کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی
تو جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کیا تجھے پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو بھی جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے بھی توڑ کر رکھ دوں گا۔ جو رحم نے عرض کی کہ ہاں اے میرے رب، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے نا تو یہ والی آیت پالو، یعنی کہ اگر تم کنارہ کش رہو یا تمہیں احتمال ہو کہ تم لوگ زمین میں فساد پھیلا دو گے، یعنی آپس میں قطع تعلق کرو گے، یعنی اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقتاً یعنی صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو کسی کے احسان کے بدلے میں یعنی کہ احسان کرے۔ صحیح معنوں میں تو رشتہ یعنی ملانے والا وہی ہے نا کہ جب اس کے ساتھ کوئی قطع رحمی کرے تو وہ اس کے ساتھ پھر حسن سلوک کرے اور اس کے حق سے اس کو محروم نہ کرے بلکہ اس کا حق ادا کرے، تو یہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اور اس کا بڑا حکم ہے، اور جو آپ صلی اللہ کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، تو صلہ رحمی خون کے رشتوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں کے بال پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے خوشنما بنا دی ہے، انہیں امیدیں دلا دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو ناپسند کیا ہے کہ بعض معاملات میں ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں جانتا ہے۔ چاچا کیا ہوگا جب ان کی ارواح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے، استغفر اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال ہی ضائع کر دیے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے کیا یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو باہر نہیں نکالے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے ہی سے آپ انہیں پہچان جاتے اور آپ ان کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے تاکہ ہم تمہارے مجاہدین اور صابرین کو جان جائیں اور تمہارے احوال کو جان سکیں۔ یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ مومنو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں مار گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو قطعاً معاف نہ کرے گا۔ چنانچہ تم کمزور نہ بنو کہ صلح کی دعوت دینے لگو اور تم ہی غالب ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جو وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا، اور تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور شراک کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ، اور وہ بخل تمہارے کینوں کو باہر نکال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا مال نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے کتنا مانگا ہے؟ 2.5% مانگا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ 2.5% بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارا مال مانگتا تو آپ سوچیں پھر کیا ہوتا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2.5% رکعت رکھی ہے نا جو نصاب کو پہنچی ہے۔ ہاں سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، چنانچہ تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے پس وہ اپنے ہی آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل لے گا، یعنی کہ اگر تم منہ موڑو گے تو تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ الفتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو سورہ فتح کے پس منظر میں واقعات کچھ اس طرح سے ہے کہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1400 کے قریب جو صحابہ کرام تھے نا ان کو لے کر یعنی عمرے کی نیت سے مکہ سے تشریف لے گئے، تو لیکن مکے کے قریب یعنی حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے بھیجا تاکہ وہ جو قریش کے جو رؤسا ہیں ان سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو یعنی عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد تو ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو یہ افواہ بہرحال غلط نکلی، تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے سے پر یعنی واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہیں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی وہیں پر سر بھی پھر منڈوا لیے گئے اور قربانیاں بھی کر لی گئی، نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا
जिन्हें सहाबा कराम की अक्सरियत नापसंद करती थी, लेकिन निगाह रसालत ने इसकी दूर असरात का यानी अंदाज़ा लगाते हुए ना कुफार की जो शराइत थी, शराइत पर ही यानी सुलह को बेहतर समझा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो 12 सुलह हो गई थी, फिर हदैबिया से मदीना की तरफ आते हुए रास्ते में ये सूरत उतरी जिसमें यानी सुलह को फ़तह मुबीन से तबदील फरमाया गया। चूँकि ये सुलह ज़ाहिर है फ़तह मक्का का पेश हमत साबित हुई ना, और इसके 2 साल बाद ही मुसलमान मक्के में यानी फातहाना तौर पर दाखिल हुए। इसलिए बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला कहते थे कि तुम मक्का को फ़तह शुमार करते हो, लेकिन हम सुलह हदैबिया की सुलह को फ़तह शुमार करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की बाबत फरमाया कि आज की रात मुझ पर वो सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया माफिया से ज़्यादा महबूब है। ये सही बुहारी की हदीस है के हवाले से ये जो वाक़यात हमने देखे। तो आइए इस सूरत का तर्जुमा देखते हैं कि यकीनन हमने आपको एक खुल्लम खुला फ़तह अता की है, ताकि अल्लाह ताला आपकी हर वो कोताही माफ़ कर दे जो पहले हो चुकी है, जो बाद में हुई, और आप पर अपनी नेमत की तकमील कर दे और आपको सीधा रास्ता दिखा दे, और ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़बरदस्त मदद करे। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून नाज़िल किया, ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ वो ईमान में और बढ़ जाएं। और आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ताला के हैं, और अल्लाह ताला हमेशा ही से हुक जाने वाला बेहतरीन हिकमत वाला है, ताकि अल्लाह ताला मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बागों में दाखिल करे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे, और ताकि वो उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे। और हमेशा ही से अल्लाह ताला के नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ताकि अल्लाह ताला उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानी रखने वाले हैं। बुराई का चक्कर दरअसल उन्हीं पर है, और उन पर अल्लाह ताला नाराज़ हुआ और उसने उन पर लानत की और उनके लिए जहन्नम तैयार कर दी है, और बहुत ही बुरा वो ठिकाना है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और आसमान और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ताला ही के हैं, और अल्लाह ताला हमेशा ही से बहुत ज़बरदस्त नहायत हिकमत वाला है। यकीनन हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, ताकि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी ताज़ीम करो, और सुबह और शाम अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहो। बिलाशुबा जो लोग तुमसे बैत कर रहे हैं, दर हकीकत वो अल्लाह ताला से बैत कर रहे हैं। उनके हाथों पर अल्लाह ताला का हाथ है। चुनाचा जो अहद तोड़ेगा तो वो अपने नफ्स के खिलाफ ही तोड़ेगा, और जो उस अहद को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह ताला से किया है, सो बहुत जल्द ही अल्लाह ताला उसको अजर अजीम अता फरमाएगा। और देहातियों में से जो पीछे छोड़ दिए गए हैं, वो अब जल्द ही तुमसे कहेंगे हमारे अमवाल और हमारे अहलो अयाल ने हमें मशगूल कर दिया था, चुनाचा आप हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। ये लोग अपनी ज़बानों से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। आप कह दें तुम्हें अल्लाह ताला से बचाने का कोई कुछ भी इख्तियार रखता है, अगर वो तुम्हारे साथ किसी नुकसान का इरादा करना या तुम्हारे साथ किसी नफ़े का इरादा करता है, बल्कि जो अमाल तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उनसे बाखबर है। बल्कि तुमने ये समझा था कि रसूल और मोमिनीन अपने अहलो याल में कत्ल लौट कर ना आएंगे, और तुम्हारे दिलों में इसको खुशनुमा बना दिया गया, और तुमने बहुत ही बुरा गुमान किया था, और तुम बर्बाद होने वाले लोग हो गए। और जो कोई अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते, तो हमने काफिरों के लिए बिलाशुबा जहन्नम तैयार कर रखी है। और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ताला ही के लिए है, चुनाचा वो जिसको चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है सजा देता है, और अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और बहुत ही रहम करने वाला है। जब तुम माले गनीमत की तरफ चलोगे ताकि तुम उसे हासिल करो, पीछे रह जाने वाले जल्द ही कह उठेंगे हमें भी इजाज़त दो, हम भी तुम्हारे पीछे आएँ। ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला की बात को बदल दें। कह दो अल्लाह ताला पहले ही ये फरमा चुका है, तुम हमारे पीछे कतई नहीं आ सकते। चुनाचा जल्द ही वो कहने लगेंगे बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो, बल्कि ये लोग कम ही बात को समझते हैं। पीछे रह जाने वाले देहातियों से कह दो अनकरीब तुम्हें एक इंतहाई सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाया जाएगा। तुम उनसे जंग करोगे या वो इस्लाम लाएंगे, फिर अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे जैसा कि पहले मुंह मोड़ गए थे तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। ना अंधे पर कोई गुनाह है और ना लंगड़े पर कोई गुनाह है और ना बीमार पर गुनाह है। और जो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करेगा तो अल्लाह ताला उसको बागों में दाखिल करेगा और जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो मुंह मोड़ेगा उसे वो दर्दनाक अजाब देगा। आयत नंबर 18 है सूरह अल-फत की। अल्लाह ताला ईमान वालों से राज़ी हो चुका है जब वो दरख्त के नीचे आपसे बैत कर रहे थे। इनके दिलों में जो था जब वो जान गया तो इन पर सुकून नाज़िल कर दिया और इन्हें करीबी फ़तह अता फरमाई, यानी सुलह हदैबिया हुई थी ना। और बहुत से अमवाले गनीमत भी जिन्हें वो हासिल करेंगे, और अल्लाह ताला नहायत ज़बरदस्त बहुत हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ बहुत से अमवाले गनीमत का वादा किया है जिसे तुम हासिल करोगे, चुनाचा उसने फौरी ही तुम्हें ये फ़तह दे दी है, और उसने लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए हैं,
اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر تمہیں گامزن فرمائیں۔ اور دوسری فتح جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کافر اگر تم سے لڑتے تو ضرور پیٹھ دکھاتے، پھر کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے ہی سے چلا آیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے قاعدے کو یعنی کہ تبدیل ہوتا ہوا کبھی نہ پائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا تھا۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے وقت جانوروں کو بھی کہ وہ اپنی قربان گاہ پر نہ پہنچیں۔ اور اگر ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، تم بے خبری میں ہی انہیں کچل دیتے، اور ان کی وجہ سے تم پر بھی عیب آتا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ اور اگر وہ لوگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں آر پیدا کی، اور وہ بھی جاہلیت کی آر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکون نازل کیا، اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور زیادہ اہل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق سچ کر دکھایا، اور انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے، بال ترشواتے امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ یعنی کہ یہ اس وقت ہوگا نا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نزول ہوگا، اور وہ آسمان سے اتریں گے، پھر دجال کو قتل کر دیں گے، پھر کیا ہوگا، جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے باطل ہو جائیں گے، اور عملی طور پر یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو صحیح دین ہے، اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کی طلب میں رہتے ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر علامات ہیں۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے کوپر نکالی، پھر اس کو تقویت دی اور وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو جلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 3 خصلتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ اس کو پسندیدہ ہوں، اور کسی سے اگر وہ محبت کرے تو دوسرا یہ کہ کسی سے اگر وہ محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی محبت کرے۔ تیسرا یہ کہ کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ہی برا سمجھے جیسے کہ آگ میں لوٹ جانے کو برا سمجھتے ہیں۔ سورۃ الحجرات مدنی ہے، اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ تو اس میں بدعات سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور نہ ہی اس سے اونچی آواز میں بات کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سیدنا صاحب بن قیس کے بارے میں آتا کہ ان کی آواز فطری طور پر بڑی اونچی تھی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ بستر پر ہی لگ گئے، اور 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، تو بیمار پڑ گئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ان کا پتہ لینے گئے تو کہ ان کو اس طرح سے بیمار پایا، تو انہوں نے اس طرح سے بھی بتایا کہ اس طرح سے کہ ان کی آواز فطری طور پر اونچی ہے، تو اس پریشانی میں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاؤں گا تو میری آواز تو اتنی اونچی ہے اور ان کی آواز سے میری آواز بلند ہو جائے گی، تو اس پریشانی سے وہ بیمار ہی ہو گئے تھے، سیدنا ثابت بن قیس جو تھے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لی ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ ہی نہیں رکھتے۔
تو یہ آیت اصل میں قبیلہ بنو تمیم کے بعض عرابیوں یعنی گوار قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے آرام کا ٹائم تھا، قیلولے کا وقت تھا، تو حجرے سے باہر کھڑے ہو کر نا انہوں نے یعنی کہ بلند آواز میں کہنا شروع کر دیا۔ وہ قبیلہ بنو تمیم کے جو بعض عرابی لوگ تھے، بلند آواز میں کہا کہ یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس طرح کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ادب و احترام کا، تقاضوں کا خیال نہ رکھنا کیا ہے؟ بے عقلی ہے، اس کی یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر آتے تو ان کے لیے یہی بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو لا علمی میں کوئی نقصان پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر تمہیں ندامت اٹھانا پڑے۔ اور جان رکھو یقیناً تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو خود ہی تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور اس نے کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہ میں ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ راہ راست پر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور اہل ایمان سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 11 ہے سورہ الحجرات کی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی ایک دوسرے کو طعنہ دو، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا بہت ہی بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ چنانچہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندوں سب مل کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ یعنی ناراض رہے۔ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، جن سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام کہ کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو یعنی لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بہت باخبر ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، اگر تم سچے ہو۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ سورہ قاف جو ہے مکی ہے، اور اس میں 45 آیات اور 3 ہی رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں فکر آخرت دی ہے، اور سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف جو تھے وہ پڑھتے تھے۔
قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا۔ چنانچہ کافروں نے کہا کیا یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور ہے؟ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی۔ چنانچہ وہ الجھاؤ میں پڑ گئے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ جما دیے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی۔ رجوع کرنے والے شخص کے لیے بصیرت اور یاد دہانی ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور فصل کا اناج اگایا، اور بلند و بالا کھجوریں جن کے شگوفے طے بطے ہیں جو بندوں کے لیے رزق ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے قوم نوح اور صحابہ رس اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے اور اہل ایکا اور قوم تبع نے بھی ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، چنانچہ میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں کہ بلکہ یہ لوگ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں؟ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، اور ہم رگِ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو تو معاف فرما دیا ہے، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس آیت کے اندر بات آتی ہے ورید کی، تو ورید اصل میں شارک یا رگ جان کو کہا جاتا ہے، جس کے کٹنے سے آپ کو پتہ ہے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ رگ جو ہے نا حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے، اور اس یعنی کرب سے مراد جو کرب علمی بھی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان کے بالکل اتنے ہی قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نحنو سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے بھی تو انسان کے رگ جان سے بھی قریب ہیں، کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں نا، وہ انسان کی ہر بات اور ہر عمل کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، جبکہ دو ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک مستعد نگران اس کے پاس ہوتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کا دن ہوگا، اور ہر شخص جائے گا جس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ تو سائی کہتے ہیں ہانکنے والا، اور شہید یعنی گواہ کے بارے میں۔ تو امام ابن تبری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں، یعنی ایک انسان کو یعنی محشر کے میدان تک ہانک کر لے جائے گا، اور دوسرا گواہی دینے والا فرشتہ ہے۔ اس سے تو غفلت میں تھا، چنانچہ ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تیری نگاہ آج خوب تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، جہنم میں ڈال دو ہر کافر سرکش کو، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک میں پڑا ہوا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، چنانچہ اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کے ساتھی نے کہا ہے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں تمہاری جانب تنبیہ بھیج چکا تھا، نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے، نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آگ میں جب لوگ ڈالے جائیں گے نا، اور جہنم کہے گی کہ حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نا جہنم کے اوپر اپنا یعنی قدم مبارک رکھ دیں گے، جسے جہنم پکار اٹھے گی کتن یعنی بس بس۔ یہ صحیح بخاری کی تفسیر ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے۔ اور جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر نئی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو وہاں پر آباد ہوگی۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ رہے گی، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا تھا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے، اور جو رجوع کرنے والا دل لایا تھا، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جو وہ ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اور ہم نے ان سے پہلے کئی ایک قوموں کو ہلاک کر دیا جو قوت میں ان سے زیادہ تھیں، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی پناہ کا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے سبق ہے جس کا دل یا وہ کان لگاتا ہے، اور وہ حاضر رہنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔
پھر جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے سے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں۔ کلمے کے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یعنی ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو ان دنوں میں کثرت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رات کو بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو اور کان لگا کر سنو، جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا اس دن لوگ چنگھاڑ سن لیں گے، حقیقتاً وہی نکلنے کا دن ہوگا، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ ہم جانتے ہیں لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو، چنانچہ آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری وحی سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الذاریات مکیہ اور اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں بھی فکر آخرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہواؤں کی جو گرد اڑاتی ہیں، قسم بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کشتیوں کی قسم جو بآسانی چلنے والی ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو کام کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، یقیناً تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اسے وہی بہکایا جاتا ہے جو بہکا دیا گیا۔ مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب آئے گی جس دن یہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ چکھو اپنے فتنے کا مزہ، یہ وہی ہے جو تم جلدی مانگتے تھے۔ پرہیزگار یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اسے پکڑتے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً اس سے پہلے ہی وہ نیک تھے۔ رات کو بہت کم وہ سویا کرتے تھے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے۔ سحری کے اوقات میں جب آپ کو پتہ ہے جب ایک تہائی حدیث میں آتا ہے جب ایک تہائی رات رہ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے یعنی دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو سوال یعنی اس کا سوال پورا کر دوں، اور ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک فرماتے رہتے ہیں، یعنی فجر طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ یہ ندا دیتے ہیں اور اسی وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کا حق تھا اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ قسم آسمان و زمین کے رب کی، وہ بالکل حق ہے ایسا ہی جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، اس نے بھی سلام کیا، انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا، اجنبی لوگ ہیں۔ پس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا، پھر ایک موٹا تازہ بچڑا لے آیا، چنانچہ اسے ان کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ کھاتے نہیں؟ سو اس نے اسے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی، اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور اس نے کہا بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، آپ کے رب نے کہا ہے بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت سے روشناس فرما دے اور دنیا سے لوٹنے سے پہلے لوٹنے کا شعور عطا فرما دے، آمین۔